अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अली हुसैन सलमान खान के साथ आज एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें मुआशरे में ये देखने को मिलता है फलां ने मुझे धोखा दिया या उसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। तो आज का मौजू हमारा धोखा है। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक सर। सर आज का जैसे ये टॉपिक धोखा है, तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, धोखा है क्या? अरबी में धोखे को गश कहते हैं, गशा। और अगर हम इसको आम इस्तिलाह में कहेंगे तो ये दुख से निकला हुआ है और किसी के दिल दुखाने को धोखा कहते हैं। डेफिनेटली जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो उसका दिल जो है वो दुखता है, उसे वो हर्ट होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आशा फलैसा मिन्ना, जिस किसी ने धोखा दिया वो हम में से नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो हम में से नहीं, जिसने रोज़ा नहीं रखा वो हम में से नहीं, बल्कि धोखे को कहा कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। और देखें, अगर आप किसी को धोखा देते हैं और किसी का दिल दुखाते हैं और किसी का दिल दुखता है तो एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आप जो हैं दिल को ठेस ना पहुँचाएँ, दिलों को खुशियाँ दें, दिलों को गम ना पहुँचाएँ, रंज ना पहुँचाएँ, तो आप जो है अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि अल्लाह ताला जो है आपको बेहिसाब जन्नत ले जाएगा। तो अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते और उसके दिल का ख्याल रखते हैं तो बेहिसाब जन्नत अगर हम जाते हैं, तो इसके उलट तो यही होगा ना, इसका माखूस ये होगा कि आप अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो आप बेहिसाब जहन्नम में भी अल्लाह ना करे जा सकते हैं। लेकिन हम धोखे को ना असल में डिफाइन नहीं कर पा रहे। जो यहाँ पे जो धोखा है कि आपने कहा सर धोखा क्या है, जो सबसे बड़ा धोखा है जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ किया जाता रहा है, जो शुरू से होता है। लेकिन एक तो मुआशरती धोखा है जो आपके मुआशरे में होता है, और एक रिलीजियस के नाम पर, शरीयत के नाम पर और दीन के नाम पर भी धोखा है। ये जो दीन के नाम पर धोखा है, जो शरीयत के नाम पर धोखा है और जो हमें बहकाया जाता है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जो हमारा जो आम जो है एक आम मुसलमान जो हैं वो, क्योंकि दीन की तालीमात सारे सबके पास तो नहीं है, ना वो कुरान से वाकिफ़ है अच्छी तरह से और ना ही फिर वो उससे वाकिफ़ है, क्या कहते हैं उसको, अहादीस से वाकिफ़ हैं। तो हमें एक धोखा दिया जा रहा है दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, और सारी इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि हम खुद तो स्टडी करते नहीं है, फिर हमें जो कहा जाता है कि जी बुजुर्गों ने कहा है, बड़ों ने कहा है, और एक दीन जो पहले से चलता आ रहा था कि बड़ों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो धोखा मिलता है वो हमें दीन के नाम से मिलता है। क्योंकि दीन जो है सिर्फ और सिर्फ वही है। कल भी मैंने आपको भी एक प्रोग्राम में यही कहा था कि मैं ज़रा तरीक़त से ज़्यादा शरीयत के करीब हूँ। तो दीन यही है जो किताबों में है, यानी जो कि कुरान पाक में है और जो कि सियासत की किताबों में से है। बाकी किसने क्या कहा, हाँ, अगर किसी ने कोई बात की है और वो अकॉर्डिंग टू द दीन है, मसलन हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जो कुछ मैंने आपको बताया है ज़रूरी नहीं कि आप उस पर मनअन अमल करें। जो चीज़ कुरान और हदीस में है उसे ले लो, जो नहीं है उसके मेरे साथ इख्तिलाफ करो। तो वो जो हमें आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो है धोखा, वो यही है कि हमारे पास साथ जो है ना दीन के नाम पे, मज़हब के नाम से समझे कि खिलवाड़ हो रहा है या धोखा हो रहा है। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हो रहा, दीन के नाम पर जो धोखे है ये हिंदू मज़हब में भी हो रहा है, सिखिज़म में भी हो रहा है, ईसाईयत में भी हो रहा है और यहूदियत में हो रहा है। तो सबसे बड़ा दुनिया का धोखा जो है यही है। और इससे बढ़कर जो धोखा है वो दुनिया खुद धोखा है कि जिस चीज़ को ख़त्म हो जाना है, ये दुनिया जो है एक धोखा है, ये एक शराब है, ये आज है तो कल नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें हैं ये तो वो चीज़ें हो गई हैं धोखे को वो मायने। और अब अगर आप बात करना चाहते हैं अपनी जैसे कि मुआशरे की, तो वो भी कर लेते हैं। सर इससे पहले कि मुआशरे की तरफ जाए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो झूठ है और धोखा, क्या ये दोनों एक ही? ये बड़ा अच्छा अच्छी बात आपने की कि जो थोड़ा सा मुझे भी शायद बता देना चाहिए था शुरू में धोखे के उसमें। देखिए, धोखा है क्या? क्या झूठ धोखा है? धोखा अहद शिकनी है। आपने किसी से कमिटमेंट की, आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, ये धोखा है। उसमें फिर अगले के माल का नुकसान हो, उसकी जान का नुकसान हो, या उसके जज्बात और उसके एहसासात का नुकसान हो, उसको आप मजरू करते हैं। मसलन आपने कमिटमेंट की, क्योंकि देखें फिर एक बात आती है कि बहुत मशहूर जो है
حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تقریباً ہم سب نے سنی ہے کہ جو یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں، یعنی ان سے جو ہے ہم تک پہنچی ہیں، تو انہوں نے کہا جی 4 چیزیں جو ہیں یہ منافق کی نشانیوں میں سے 4 چیزیں، اور یہ چاروں چیزیں ذرا دیکھنا یہ دھوکہ ہے. 4 چیزیں منافق کی نشانوں میں سے، یعنی جب اسے امانت دی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری بات ہوگی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے وعدہ لیا جائے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف بھی کرے گا. اور چوتھا ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو غلو یعنی گالی گلوچ والی زبان استعمال کرے گا. اگر دیکھا جائے کہ امانت دی جائے تو خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہمارے پولیٹیشین جو ہیں اس میں سے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک عہد لیا ہوتا ہے، کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ ہم خیانت نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس کے باوجود کرتے ہیں. پھر وہ جب آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کرتے، جو وعدے کرتے وہ بھی نہیں نبھاتے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. اور اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہوتے ہیں، کیا زبان ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی جب وہ جھگڑا کریں گے تو گالی گلوچ کریں گے، تو یہ منافق کی نشانی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ جیسے کہ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا. تو یہ ہے اصل میں دھوکہ کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں عام اصطلاح میں دنیا میں، اسے پورا کریں، پھر اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی خیانت نہ ہو کسی بھی لحاظ سے. تو یہ ہے. جی سر، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے دھوکہ دیا یا اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، تو اصل میں یہ یہاں سے دھوکہ کھایا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے شریکہ میں ہوتے ہیں کہ جی میرے چاچے نے میرے نال بڑی جاتی کرتی، تایا نے کرتی، یہ نے اس نے کر دیے، اس نے کر دیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی چاچا تایا یا پھوپھی کیوں برے ہوتے ہیں یا یہ کیوں کرتے ہیں. وہ برے نہیں ہوتے اصل میں، کیونکہ وہ شریکہ میں شریک ہوتے ہیں. جب آپ شریک ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو آپ شراکت جو ہے جب وہ ڈویژنز میں آتی ہیں تو تھوڑے سے اختلافات آتے ہیں. ننیال اچھا اس لیے ہوتا ہے، ماما ہو گیا، آپ کے ماموں ہو گئے اور آپ کے جو نانی ہو گئے یا نانا، وہ اچھے اس لیے ہوتے کہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی شراکت داری نہیں ہوتی، کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی 5 مرلے کی زمین پہ لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا خاندان آپ کے خاندان سے دوسری طرح ہوتا ہے. بہن کے ماں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے تو کیونکہ وہ بہن ہوتی ہے دوسری طرف سے تو بڑا سافٹ رشتہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کے اوپر مصیبت اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ددیال پہنچتا ہے، خون، کیونکہ وہ خون ہے، اپنا خون ہے، خون جوش مارتا ہے. تو جب لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کو ددیال نظر آئے گا، لیکن ویسے آپ کو ہر جگہ ننیال ہی نظر آئے گا. پیسے بھی وہ جس چیز میں لین دین میں واپسی ہوگی اس میں ددیال جو ہے برابر کا شریک کرے گا. لیکن ننیال کو ماموں کو پتہ ہے، نانی کو پتہ ہے میں نے موبائل آپ کو دے دیے، یہ سوچ کے نہیں دیتا کہ آپ کو، لیکن یہ ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے جو کوشچن کیا تھا وہ کیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، ہر بندہ یہی کہتا ہے. لیکن کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار مجھے ایک بات بتائیں، ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کبھی دھوکہ کیا ہے، تو وہ کہے گا نہیں، لیکن ہمیشہ یہ کہے گا میرے ساتھ دھوکہ ہو. اچھا ابھی اس میں نا ہم تھوڑی سی نا غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ہم دھوکہ صرف ایک ہی چیز کو کہہ رہے ہیں دنیا میں، لڑکیاں دھوکہ کہہ رہی ہے، جو لڑکوں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ پورا نہیں کی، دھوکہ یہ بھی ہے. اور لڑکے اس چیز کو کہہ رہے ہیں دوستی کے لیے دھوکہ کیا، میں نے آپ سے 50,000 روپے لیا اور میں نے کہا یار 2 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا، سمجھو سال ہی ہو گیا، 2 سال ہو گئے، میں نے آپ کو واپس نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں جی اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. حالانکہ جیسے کہ اس سے بڑے دھوکے میں پہلے آپ کو گنا چکا ہوں. اس میں سے آپ نے اپنے اوپوننٹ کا دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپ سے جو پیسے لیے وہ آپ کو نہیں دے رہا، یا وہ اس کے پاس باقی ہے نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں دے رہا. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے میں صرف ایک چیز یاد کرتا ہوں، مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد ہے بابا جی کی. اس نے کہا جی دھوکہ نہ دیجیے، کیونکہ دھوکے کو اپنے مسکن سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے. تو میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا لیکن میں نے کبھی نہیں دیا. جیسے میں اشفاق احمد کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ دھوکے کو اپنے مسکن سے بہت محبت ہوتی ہے. مسکن کہتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ نکلا ہے. میں نے اگر دھوکہ دیا تو میرے گھر سے نکلا ہے، میرے پاس سے نکلا ہے، تو وہ گھوم کر میرے پاس ہی آئے گا. وہ کسی بھی صورت میں ہو، ٹھیک ہے نا، میں نے کسی سے 1000 دیے تو ہو سکتا ہے مجھے 500 کا ہو، لیکن جس کو بھی آپ دھوکہ دو، میں نے کسی کا دل دکھایا تو کہیں نہ کہیں سے میرا دل دکھ جائے گا. تو اس کو اپنے مسکن سے بہت زیادہ ہوتی، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، اور اگر ہو بھی جائے تو سوری کر دے اس سے پہلے کہ اس کا دل دکھ.
جی سر، اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ جیسا کہ ہم آج کل اپنے ڈراموں میں یا میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عورت کو دھوکے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم عام حالات میں چلیں تو مرد حضرات بھی اس میں دیکھیے یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. میں سمجھ گیا آپ کے سوال کہ دھوکہ جو صرف مرد ہی دے گا یا دھوکہ صرف مرد عورت ہی سے منسوخ کیا جائے. دھوکہ جو ہے یہ ایک ایسا نیچرلی عمل ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگ قصدن دھوکہ دیتے ہیں، ان کی جبلت میں شامل ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ ہی دینا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اصل میں دھوکہ نہیں دینا چاہتے لیکن اگلے کے لیے وہ دھوکہ ہو گیا. دیکھیں میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں. جو ماں ہے، جسٹ سپوز دیٹ کہ ایک ماں کے پاس ایک سیب ہے اور اس کے پاس بچے دو ہیں، ایک اس کا اپنا سگا بیٹا ہے اور ایک ستیلا ہے. اب اگر وہ جو سیب ہے وہ اپنے سگے بیٹے کو دے دیے تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ اس کی ممتا میں شامل ہے. اب سمجھ آ گیا کہ اس نے کرنا ہی ایسا ہی ہے کہ انسان ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ اپنے ہی گلے میں آ کے لٹکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ کو کریٹ ہوتی ہے تو آپ اپنے ہی لوگوں میں آ کے، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی آپ کو سہارا دیتے ہیں اور انہی کی طرف آتے. آپ جتنا مرضی بھی کر لیں تو ہم کیونکہ کہ جب ہمارا ہاتھ ٹوٹنے اور اپنے ہی گلے میں آنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہم اپنے گلے میں ہی اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ وغیرہ نہ کریں. اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آج کل تو دھوکہ بچے بھی دے جاتے. ٹھیک ہے. ایسے سر اب آخری اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بڑا میڈیا کے اندر عام ہوا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا، تو اس دھوکے کی وجہ سے اب جو ہم ان پہ یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ اب ادھر امن کے لیے کام کریں گے. تو کیا دیکھیں ایک ٹرمز یوز کی جاتی ہے جو میرے نزدیک بہت ہی غلط ہے. میں نہیں اس ٹرمز کو مانتا کہ جی جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. I don't believe that. جنگ اور محبت میں سب جائز نہیں ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب جائز نہیں تھا. اس کے بعد کے مسلمانوں کی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ جب کسی شہر پر چڑھائی کرتے تھے تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، گھر لوٹ لیتے تھے. نہیں، یہ جنگ میں جائز نہیں ہے. تو لیکن کیونکہ ہم نے اس ٹرمز کو اتنا عام کر لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان یا امریکہ اور ان کے درمیان ایک جنگ ہو رہی تو ہم سمجھتے ہیں اس جنگ میں سب جائز ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں سب جائز ہے تو پھر یہ جو اتنی بڑی کسی کی عزت نہ کرنا، کسی کو لوٹ لینا، تو پھر دھوکہ دینا تو اس میں سے چھوٹی بات ہو گئی ہے. اور ہماری جو ایجنسیاں کام کر رہی ہے، خواہ وہ پاکستانی ایجنسیاں ہوں یا باہر کی ہو، تو وہ اسی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیسیو کرنا، جنگی چالیں چڑھنا. اگرچہ وہ اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی حکم دیا اور جہاد بالسیف میں جو ہے اپنے ملک کو بچانا جو ہے وہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. تو کیا اس قسم کی کوئی جنگی چال کہ جو اپنے اوپوننٹ کو دھوکہ دے کر یا رات کی اندھیرے میں جا کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جنگ میں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جنگ میں یہ کسی حد تک جو ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی اجازت اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی جو جنگی حکمت عملی بنانی ہے، جب آپ نے جہاد کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس پہ کسی کو مارنا ہے. دیکھیں نا، میں اگر آپ کے سامنے تلوار بازی بھی کر رہا ہوں تو میں آپ کو لیفٹ دکھا کے رائٹ سے مار دیتا ہوں، تو یہ تو دھوکہ ہے کہ وہ مجھے لیفٹ سے ڈھال سے بچا رہا ہے لیکن نشانی نہیں ہے. آپ پیچھے سے وار کرنا کہہ سکتے ہیں بہادروں کی نشانی نہیں ہے، لیکن جنگی چالوں میں جنگی طریقے سے اس طرح چلنا یہ کسی حد تک اس میں جائز ہے. اس کو میں غلط نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تو وہ ساری کی ساری کمٹمنٹ اس طرح سے تھی کہ اس کا فائدہ بظاہر جو ہے وہ صرف اور صرف کفار کو، یعنی کفار مکہ کو ہو رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ کے اوپر سائن بھی کیے، اس کے اوپر جو اختلافات بنے وہ تو اپنی جگہ پہ تھے، لیکن وہ کمٹمنٹ جو تھی بظاہر تو لگ رہی تھی، وہ انہوں نے ایسی زبردست جنگ کی چال چلی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے بعد تو ہم نے یس کر دی، لیکن نہیں، مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی. لیکن وہ تو ایک نبی کا وہ ہے اور ہم تو عام لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ ضروری نہیں کہ اس طرح کے عمل جو ہیں وہ ہو. جی سر، یہ تو ہو گیا سارا ہمارے دھوکے کے بارے میں. تو آخر میں آپ کی ایک سجیشن لینا چاہوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ملک کے اندر یا تعلیمی نصاب کے اندر تاکہ معاشرے کے اندر یہ دھوکے جیسی چیزوں کو ختم تو نہیں کم کیا جا سکے. دیکھیں بیٹا، چیزیں ختم کب ہوتی ہیں؟ دھوکہ دینا جب ایک ریڈی والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پھل فروٹ تک دکھیں گے جب میں جھوٹ بولوں گا، لوگوں کو دھوکہ دوں گا. جب ایک گاڑی چلانے والا، رکشہ چلانے والا اور ایک ادارہ چلانے والا اس چیز کے ذہن میں آ جائے گا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں.
اور آپ اسلام کے نام سے وابستہ ہیں اور آپ کا دین اسلام ہے، کیا اس جو چیز آپ کر رہے خواہ وہ کچھ بھی ہے، دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، عہد شکنی ہے، جبکہ اس کے بارے میں کیا وہ آپ کی شریعت میں جائز ہیں؟ جب نہیں جائز تو آپ کو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو اس سے رکنا پڑے گا۔ ہاں، اپنے نصاب میں، ہمارے نصاب میں ایسی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نصاب سے بڑھ کر تو ہر پروگرام کے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ نصاب سے بڑھ کر تو ہمارے پاس قرآن پاک، کیونکہ ایسی کتاب تو نہیں ہے، یہاں پڑھی ہوئی ہے، کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں، آپ دیکھ لیں۔ جب آپ دیکھ لیں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، چلے جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مکمل طور پر جو ہے اسلامی نظام ہو، لیکن اسلامی نظام تو موجود ہے نا، ہر شخص اپنے طور پر جو ہے وہ تو اس طرح سے چلے نا۔ دیکھیں ہم شادی سنت طریقہ ہے، اس میں بھی ہم دھوکہ کرتے ہیں، جہیز میں دھوکہ، بتانے میں دھوکہ، چیزوں میں دھوکہ، ایجوکیشن میں ہم دھوکہ کرتے ہیں، فیسز میں۔ شروع میں ایجوکیشن سے تو بات نہیں ہے، آپ کو کہا جاتا ہے جی اتنی فیس ہوگی۔ پرائیویٹ اداروں میں جب آپ جاتے ہیں تو ایگزام فیس دے دو، یہ فیس دے دو، وہ فیس دے دو، وہ بندہ ایک دفعہ پھنساتے ہیں اور اس کے بعد ان سے فیسز نکلواتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ ہر جگہ پہ چل رہی ہے۔ یہ جو 4 چیزیں تھیں، امانت والی، اور یہ جو بات کی تھی کہ جھوٹ بولنے والی اور عہد شکنی والی، یہ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح جو ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری جڑوں میں اور ہمارے اس میں گھس گئی ہیں، اور اب ان کو نکالنا، ان سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آنے والی جنریشن کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا اپنے نصاب کے اندر سے، اور ایسے پروگرام جو ہے نا ہر بندے کے دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے، آپ کے پاس ایک ورڈ بھی ہے، یعنی علم، تو اس کو ڈیلیور کرے اگلے تک۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے 100% نہیں۔ آپ نے ایک لائن بھی یاد کی، ڈگری ہونی ضروری نہیں ہے، آپ نے ایک لائن بھی یاد کی، وہ لائن بھی اپنے بھائی کو بتا دیں، یہ آپ کا حق بھی ہے اور آپ کا جو ہے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے پر، اور وہ جو ہے آپ کی ڈیوٹی بھی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، لیکن جیسے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، تو اسی طرح ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں، یہاں پہ تو باپ بیٹا بیٹھ کے کرپشن کا سوچتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی جاب ہی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ بعد میں کرپشن کریں گے، لاکھ روپے دے دیں گے، اس کے بعد جناب کرپشن کرتے رہیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے، گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگوں نے جابس وغیرہ لی ہیں وہ کیسے لی ہیں؟ یہی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ لاکھ لاکھ روپے دے کے بچے بھرتی کروائے۔ اب جب وہ بچے لاکھ روپے دے کے بھرتی ہو کے جائے گا تو سب سے پہلے تو وہ اپنا لاکھ پورا کرے گا۔ اور آج پھر سب سے زیادہ یہ جو بلاول صاحب بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں جی گورنمنٹ کی تنخواہیں بڑھا دی جائے، گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے، تو گورنمنٹ میں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے، وہی لوگ ہیں نا جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ جی سر شکریہ، آپ نے نکالا۔ تو جی ناظرین، اس کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔